दिल दरिया समुद्रों ढूंढे किस्त नंबर 2। मैंने जब गहराई में जाकर सोचा तो मेरे दिमाग में आई कि मिनियम भी नौकरों के साथ गया होगा और किसी वजह से कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। नौकर उसे छुड़ा न सके और अब बताते डरते हैं। मैंने दोनों नौकरों से कहा कि वो सच्ची बात बता दें, लेकिन वो अपने पहले बयान पर अड़े रहे। मैं दोनों को थाने ले गया। हाजी भी थाने आ गया। वो बहुत परेशान था। नौकरों और मिनियम के दरमियान कुछ होगा, उसने कहा। परेशानी मेरे लिए पैदा होगी है। चौथे रोज़ मेरी बेटी की शादी है और ये शादी मामूली नहीं होगी। मेरी एक ही बेटी है, कोई और औलाद नहीं। मैंने शादी का एहतमाम ऐसा किया है कि शहर के लोग बहुत मुद्दत तक याद करेंगे। मैंने उसे कहा कि उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं उस शख्स से मुतासर हो गया था। मैंने उसे ये भी कहा कि उसकी बेटी की शादी में कोई खलल नहीं पड़ेगा। उसे मैंने बयान ले लिया और उसे चले जाने को कहा। मैंने दोनों नौकरों से अलग अलग पूछ पूछ की, लेकिन कोई ख़ास बात मालूम न हुई। मैंने ये मालूम करने की भी कोशिश की कि उनकी मिनियम के साथ कोई दुश्मनी थी। मुझे दुश्मनी का कोई सुराग या इशारा ना मिला। शाम के 3 और 4 के दरमियान का वक्त था जब मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली। उसमें मौत का 22 दरिंदों को लिखा था और मौत का वक्त आधी रात से बहुत पहले का बताया गया। डॉक्टर ने लिखा था कि मरने वाले ने मरने से तकरीबन 1 घंटा पहले खाना खाया था। ये रिपोर्ट मैदे में पड़ी हुई ग़िज़ा की हालत को देखकर लिखी गई थी। आम पोस्टमार्टम में जो कुछ देखा जाता है, इसमें मैदे को खोलकर देखना भी शामिल होता है। इससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि मिनियम खाना खाने के बाद मरने वाली जगह गया। कुत्तों की बाबत हाजी के नौकर कहते थे कि उन्हें वो सुबह उस वक्त बाहर ले गए थे जब सुबह अभी पूरी तरह तलू नहीं हुई थी। मेरे सामने अब यह सवाल था, क्या मुझे नौकरों के बयान को सच तस्लीम कर लेना चाहिए? मगर यह तस्लीम करना बहुत मुश्किल था कि मिनियम भेड़ियों का शिकार हुआ है। यह इस वास्ते मुश्किल था कि भेड़ियों का वहाँ दूर दूर तक एक भी पग नज़र नहीं आया था। मैं अभी ये फ़ैसला नहीं दे सकता था कि मिनियम को कुत्तों से मरवा दिया गया है। ये दिन ऐसे ही गुजर गया। लाश हाजी के हवाले कर दी गई थी। नौकरों को मैंने थाने में ही रखा। वो मुलजिम तो नहीं थे, लेकिन मुझे कुछ और लोगों के बयान लेने थे। इस वास्ते ये मुनासिब नहीं था कि नौकर उनसे मिलते। उनमें बाग में काम करने वाले दूसरे मज़ेरे थे, खेतों के मज़ेरे भी थे। यह भी मालूम करना था कि उन नौकरों को मिनियम के साथ दुश्मनी थी। मुखबरों से रिपोर्टें लेनी थी। उसी रात एक साहिब हैसियत आदमी मेरे पास आया। वो उन आदमियों में से था जो पुलिस के साथ दोस्ती रखा करते हैं और थानेदारों को सलाम करने के वास्ते थाने जाते रहते हैं। उसने कहा कि हाजी बड़ा गहरा और बड़ा काया आदमी है। उसकी बेटी जिसकी शादी हो रही है वो बहुत खूबसूरत है और उसकी 2 बीवियां हैं। एक तो इस लड़की की माँ है और दूसरी जवान है। मिनियम से घर की औरतें पर्दा नहीं करती थीं। आप ये कहना चाहते हैं कि हाजी को मिनियम के चलन पर शुबा था? मैंने कहा, उसने ही मिनियम को मरवा दिया है। शायद ऐसे ही हुआ हो। उसने कहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हाजी को नेक और शरीफ आदमी ना समझ लें। मिनियम कैसा आदमी था? ज़ाहिरी तौर पर तो वो खामोश तबीयत वाला था। उसने जवाब दिया, मेरा ख्याल है वो भी हाजी की तरह शरीफ आदमी होगा। थानेदारों के साथ ये लोग इसी वास्ते दोस्ती लगाने की कोशिश करते हैं कि जिसके साथ कोई चपकलिश हो उसके ख़िलाफ़ थानेदारों के कान भर के जलील कराया जाए। मैंने उस आदमी की बात सुन ली तो एक और आ गया। उसने हाजी की तारीफ़ की। हमें सही रिपोर्टें अपने मुखरों से मिला करती थीं। मेरे पास डकैती की एक संगीन वारदात का एक केस था और मिनियम के मारे जाने के बाद एक कत्ल का और एक डकैती का और एक केस और आ गया। मैंने मिनियम की मौत का केस एएसआई को दे दिया और उसे कहा वो हाजी के तमाम नौकरों और मज़ीरों से तफ्तीश करे और मुखबरों को इस्तेमाल करे। मैंने एएसआई को अपना शक बता दिया, जो ये था कि ये मैं नहीं मानता कि मिनियम ने हाजी की बेटी या जवान बीवी के साथ ताल्लुकात बना रखे होंगे। ये मुमकिन था कि मिनियम नौकरों में से किसी की बहन या बीवी का दरपर्दा दोस्त रहा हो। लड़की के घर वालों को पता चल गया, उन्होंने इसे कुत्तों से मरवा दिया। अगर ऐसा हुआ है तो नौकर उसे धोखे में ले गए होंगे और उस पर कुत्ते छोड़ दिए। ये भेद निकालना मुश्किल न था। एएसआई को मालूम था कि ये भेद किस तरह हासिल किए जाते हैं। मैं दूसरे केसों में मसरूफ़ हो गया। हाजी की बेटी की शादी हुई। मुझे भी मदऊ किया गया था। बहुत ही शानदार शादी थी। हाजी मिनियम को बहुत याद करता था। उसे रंज था कि मिनियम उसकी खुशी में शरीक न था। मिनियम को मरे चौथा दिन था। एएसआई तफ्तीश कर रहा था। उसके पल्ले अभी कुछ भी नहीं पड़ा था। उसने मिनियम के 2 दोस्त ढूंढ निकाले। उन्होंने बताया कि मिनियम हंसने खेलने वाली तबीयत का आदमी था, लेकिन 15-20 दिनों से चुपचाप था। उसने 2-3 मरतबा अपने दोस्तों से कहा था कि उसे अब अपनी गुर्बत का एहसास होने लगा है। मरने से 2 दिन पहले उसने कहा था कि दिल ऐसी जगह दे बैठा हूँ जो बहुत ऊंची है। ये इशारा मिलने से एएसआई ने तफ्तीश में कुछ और लोग शामिल कर लिए थे। वो कोताही नहीं कर रहा था। मुखबरों ने बताया था कि हाजी के घर
کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہاں ایک قسم کی شرافت اور وقار ہے۔ ASI راج شور اپنے فرض کو پورا کرنے والا اور عقل والا آدمی تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا، مجھے توقع ہے کہ منیم کی موت کے پیچھے کچھ بھی نہیں، اور اگر کچھ ہے تو بڑا ہی زبردست ڈرامہ ہوگا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور کوئی زبردست ڈرامہ سامنے نہیں آ رہا تھا۔ معلوم یہی ہونے لگا تھا کہ اس واقعہ میں کچھ بھی نہیں۔ ہمیں کسی نے بھی نہیں کہا تھا کہ یہ موت حادثاتی نہیں، یہ قتل کی واردات ہے۔ جب ایک مہینہ گزر گیا تو ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے حاجی بھی اس واقعے کو بھول گیا ہے۔ میں اب سوچنے لگا کہ تفتیش روک کر اسے حادثاتی موت لکھ دوں۔ مجھے اس تھانے میں 2-2.5 مہینے ہو گئے تھے۔ مجھے ملنے والے، سلام اور خوشامد کرنے والے تو بہت تھے، لیکن دوست ایک ہی بنا، وہ سب جج تھا۔ اتفاق سے وہ مسلمان تھا اور بڑے اونچے خاندان کا فرد تھا۔ میرا ہم عمر تھا۔ ایک روز اس نے پیغام بھیجا کہ آج رات کا کھانا اس کے ساتھ کھاؤں اور گپ شپ کے واسطے وقت نکال لوں۔ میں شام کو اس کے گھر چلا گیا۔ کھانے کے دوران اس نے مجھ سے پوچھا کہ حاجی کے منیم کی موت کی میں نے رپورٹ لکھی ہے یا نہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ کوئی شک سامنے نہیں آ رہا، اسی واسطے میں اسے حادثاتی موت لکھ رہا ہوں۔ ابھی رپورٹ نہ لکھنا۔ اس نے کہا، یہ قتل ہے، اپنے منیم کو حاجی نے قتل کرایا ہے، کتوں سے۔ میں قتل کا طریقہ نہیں جانتا، اس نے کہا۔ میں ابھی یقین کے ساتھ بھی بات نہیں کر سکتا، لیکن میں کسی بنیاد پر بات کر رہا ہوں۔ تم پولیس آفیسر ہو، اگر سراغ رسانی میں مہارت رکھتے ہو تو بڑا عجیب اور دلچسپ کیس سامنے آئے گا۔ مجھے وہ بنیاد بتائیں جس پر آپ بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، پھر میری سراغ رسانی کا کمال دیکھنا۔ حاجی کی بیٹی کی شادی میں تم بھی شریک ہوئے تھے۔ سب جج نے کہا، اس لڑکی کی شادی جس آدمی کے ساتھ ہوئی ہے وہ میرے چھوٹے بھائی کا گہرا دوست ہے۔ اس آدمی کی عمر 24 سال کے لگ بھگ ہے۔ وہ حاجی کی برادری کا آدمی ہے، اسے آپ ناصر کہہ لیں۔ ناصر بہت پریشان ہے۔ سب حیران تھے کہ اسے اتنی خوبصورت اور اتنے امیر باپ کی لڑکی مل گئی ہے اور یہ غمگین رہتا ہے۔ ناصر نے 1 مہینہ صبر کیا اور تنگ آ کر اس نے میرے بھائی کو راز کی بات بتا دی، جو یہ ہے کہ حاجی کی بیٹی نے ناصر کو پہلے دن سے ہی قبول نہیں کیا اور وہ اس کے ساتھ بات بھی نہیں کرتی، حالانکہ ناصر خوبصورت جوان ہے۔ ناصر کے لیے مسئلہ یہ نہیں تھا کہ اس کی دلہن نے اسے قبول نہیں کیا، سب جج نے کہا، بلکہ یہ کہ حاجی کی بیٹی کا رویہ اور سلوک ایسا ہے کہ ناصر کو اس پر غصہ نہیں، رحم آتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ناصر کی شادی ہوگی۔ اس نے اب 2 روز پہلے میرے بھائی کو رازداری سے بتایا کہ اس کی دلہن نے اسے کہا، میں نے تمہیں دل سے قبول نہیں کیا، میں نے باپ کی عزت رکھنے کے لیے نکاح کے وقت ہاں کہہ دی تھی، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، تمہیں پریشان نہیں کروں گی، لیکن اپنے دل میں تمہاری ذرا سی بھی محبت پیدا نہیں کر سکوں گی۔ ناصر کے دل پر جو چوٹ پڑی ہوگی اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن دلہن نے اسے دھتکارا نہیں، نہ ہی نفرت کا اظہار کیا۔ ناصر مایوس اور اداس ہو کر الگ بیٹھ گیا۔ دلہن نے اسے کہا، میں تمہاری بیوی ہوں، مجھے جو کچھ کہو گے وہ تمہاری مرضی کے مطابق پورا کروں گی، لیکن مجھے صرف جسم سمجھنا، یوں سمجھ لو کہ ایک زندہ لاش ہے جو تمہیں دے دی گئی ہے، میرا دل اور میری روح کہیں اور ہے۔ ناصر نے میرے بھائی کو بتایا کہ اس کی دلہن کا لہجہ اور انداز ایسا تھا جس میں رعب اور دھمکی نہیں تھی، التجا اور اداسی تھی، لیکن اس کا عزم پکا تھا۔ ناصر نے اسے نہ کہا کہ وہ اس کو اپنے دل میں جگہ دے۔ اس نے دلہن سے پوچھا کہ اس کا دل اور روح کہاں ہے؟ دلہن نے جواب دیا، وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اگر وہ زندہ ہوتا تو میں تمہیں یہ الفاظ نہ کہہ رہی ہوتی جو تمہارے دل کو زخمی کر رہے ہیں۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم مجھے طلاق نہیں دے سکتے، تم میرے باپ سے ڈرتے ہو، میں تمہیں ذلیل نہیں ہونے دوں گی، جب تک زندہ ہوں میرا باپ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں تم سے صرف یہ درخواست کرتی ہوں کہ مجھ سے وہ محبت نہ مانگنا جو بیوی اپنے خاوند کو دیا کرتی ہے، میرا جسم تمہارا ہے۔ ناصر نے دیکھا کہ دلہن کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے آنسو پونچھ کر کہا، میں تم سے معافی مانگتی ہوں کہ تمہاری یہ رات خوشی کی رات ہے اور میں آنسو بہا رہی ہوں، پھر کبھی میری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھو گے۔ اس نے ناصر کو بازو سے پکڑا اور کھینچ کر اپنے پاس پلنگ پر بٹھا لیا۔ اگر میں ہوتا تو اسی وقت اس دلہن کو بازو سے پکڑتا اور اس کے ماں باپ کے حوالے کر آتا، میں نے کہا، اور کہتا کہ اسے وہاں چھوڑاؤ جہاں اس کا دل اور اس کی روح ہے۔ کوئی بھی ہوتا یہی کرتا جو آپ کہہ رہے ہیں۔ سب جج نے کہا، یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ ناصر نے میرے بھائی کو بتایا کہ دلہن نے اپنا آپ اسے پیش کیا اور کہا کہ اس جسم کو، میری خوبصورتی کو اپنا سمجھو۔ آپ جانتے ہیں کہ جوانی ہو اور اتنی خوبصورت دلہن مل جائے تو انسان جذبات کی گرمی میں پگھل جاتا ہے۔ ناصر ان جذبات سے ملغوب ہو گیا اور دلہن نے جس انداز سے باتیں کی تھی اس سے وہ بھی متاثر ہو گیا۔ اس نے میرے بھائی کو بتایا کہ دلہن برف کا تودہ تھا جس کے ساتھ وہ کھیلتا رہا، وہ دراصل اپنے جذبات سے مغلوب ہوا تھا۔ میں نے کہا، مرد جب حیوانوں والے جذبات سے مغلوب ہوتا ہے تو ایک آوارہ بدمعاش بیوی کا بھی غلام ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ناصر نے اسے اسی وقت طلاق کیوں نہ دی۔ یہ بھی سن لیں، سب جج نے کہا، ناصر حاجی کی برادری کا آدمی ہے، حاجی اسی کو اپنی بیٹی دینا چاہتا تھا، رشتہ طے ہو گیا۔
ناصر کو اتنی خوبصورت لڑکی اور اتنا امیر سسر مل جانے پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا، لیکن حاجی کی بیٹی کو پتہ چلا کہ اس کا رشتہ ناصر کے ساتھ ہو گیا ہے تو اس نے ایک عورت کی زبانی ناصر کو پیغام بھیجا کہ میرا رشتہ لینے سے انکار کر دو ورنہ ساری عمر خوشیوں سے خالی رہ جاؤ گے۔ ناصر کے لیے دھمکی کافی تھی۔ اس نے اب میرے بھائی کو بتایا ہے کہ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرے گا۔ ناصر کا باپ مر چکا ہے۔ ماں بہت حیران ہوئی کہ لڑکا کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے ماں کو اصل وجہ نہ بتائی۔ ماں نے اسے سمجھایا بجھایا۔ ناصر خود ہی حاجی کے پاس چلا گیا اور اسے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کسی اور کو دے دے۔ حاجی نے وجہ بھی نہ پوچھی۔ اس نے بڑے اطمینان کے لہجے میں ناصر سے کہا کہ تم نے پھر کبھی یہ الفاظ منہ سے نہیں نکالنے تو تمہیں بھکاری بنا دوں گا، تمہاری بہن کو اغوا کرا دوں گا۔ ناصر کی ایک کنواری بہن بھی ہے۔ آپ حاجی کو نہیں جانتے۔ اسے نہ جاننے والوں کو ذرا سا بھی شک نہیں ہوتا کہ شخص کے اشارے پر کسی کا گھر لٹ سکتا ہے، کوئی قتل ہو سکتا ہے، اور جس لڑکی کی طرف اشارہ کر دے وہ غائب ہو سکتی ہے۔ ناصر بھی کاروباری آدمی ہے، لیکن اس کے کاروبار کا دار و مدار حاجی کے کاروبار پر ہے۔ ناصر کی کچھ زمین بھی ہے، حاجی چاہے تو اسے کاشتکاری میں معاملے میں بھی تباہ کر سکتا ہے۔ حاجی کا یہی خطرہ اس کے واسطے کافی ہے کہ غنڈے بدماش سزا یافتہ اور جرائم کی دنیا کے آدمی اس کے ہاتھ میں ہیں۔ ناصر کو اپنی ماں اور اپنی کنواری بہن کا خیال رہتا ہے۔ حاجی بڑی آسانی سے ان دونوں مستورات کو ذلیل خوار کرا سکتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انہیں ایسا غائب کرا سکتا ہے کہ آپ ساری عمر انہیں ڈھونڈ نہ سکیں۔ آپ یہاں بہت پرانے ہیں، میں نے کہا کیا کوئی تھانے دار اسے لگام نہیں ڈال سکا؟ یہ تھانے داروں کو لگام ڈال لیا کرتا ہے۔ سب جج نے کہا یہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ تھانے دار کس فطرت کا ہے، یہ اس کے مطابق اسے اپنا مرید بناتا ہے۔ شراب، روپیہ، پیسہ، عورت، شرافت کا پردہ، خلوص اور قربانی کی ایکٹنگ، یہ سارے ڈھنگ کھیل لیتا ہے۔ آپ کو یہ شرافت اور باوقار ہونے کی مار دے رہا ہے۔ آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ مجھے اس کی یہ خصلتیں بتا دی ہیں۔ میں نے کہا میں اسے واقعی شریف اور باوقار آدمی سمجھتا تھا۔ سب جج نے بات آگے سنائی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ناصر حاجی کی بیٹی کو طلاق دینے کی جرات نہیں کر سکتا، لیکن ناصر نے ایک پابندی اور بھی اپنے اوپر لے لی، یہ اس کا اخلاق ہے۔ اس نے میرے بھائی کو بتایا ہے کہ حاجی کی بیٹی نے اپنا آپ اس کے حوالے کر رکھا ہے، لیکن اس کے ساتھ خود کوئی بات نہیں کرتی۔ ناصر کوئی بھی بات کرتا ہے تو وہ توجہ سے سنتی ہے، سر ہلاتی ہے، لیکن اپنی کوئی رائے نہیں دیتی۔ اتنے امیر گھرانے کی لڑکی ناصر کے گھر میں کام کاج، ہانڈی روٹی اپنے ہاتھ سے کرتی ہے۔ اس نے ناصر کو کبھی تانا نہیں دیا، ماتھے پر کبھی شکن نہیں آنے دی، لیکن اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں آتی۔ اس نے ناصر سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی آنکھ میں آنسو نہیں آئیں گے۔ وہ اپنا وعدہ نبھا رہی ہے۔ وہ ناصر کے اشاروں پر چلتی ہے۔ ناصر کہہ ہی نہیں سکتا کہ اس کی بیوی نے اس کا فلاں کام نہیں کیا یا اس کی کوئی خواہش پوری نہیں کی، لیکن یہ معاملہ صرف جسمانی ہے، لڑکی کا دل اور اس کی روح یہاں نہیں۔ ناصر نے صرف ایک ہفتہ اس کے ساتھ میاں بیوی کا تعلق رکھا۔ اس کے بعد اس نے لڑکی سے کہا کہ تمہیں بیوی نہیں سمجھوں گا۔ بیوی نے اسے کہا کہ ویسا نہ سوچے۔ ناصر نے کہا میرے دل میں تمہاری اتنی محبت ہے کہ میں تمہارے ان جذبات کو ناپاک اور پامال نہیں کرنا چاہتا جو تم نے اپنے دل میں دبائے ہوئے ہیں۔ ناصر اس سے ناراض نہیں ہوتا بلکہ یہ احتیاط کرتا ہے کہ وہ ناراض نہ ہو۔ اس لڑکی نے ناصر کا یہ خیال رکھا کہ وہ شادی کے بعد صرف ایک بار اپنے ماں باپ کے گھر گئی۔ اس کے بعد ماں نے اسے بلایا، ماں اسے گھر لے جانے کے واسطے بھی آئی۔ ناصر نے اسے کہا کہ وہ تھوڑی دیر کے واسطے چلی جائے، لیکن اس نے ناصر سے کہا کہ تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ ناصر نے اسے کہا کہ چلو میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ لڑکی نے کہا کہ میں تمہیں اس گھر میں نہیں لے جاؤں گی۔ کیا یہ ایک طرح کا پاگل پن نہیں؟ میں نے کہا مسلمان گھروں میں ایسا تو نہیں ہوتا، بہت کچھ ہوتا ہے۔ سب جج نے کہا انسان کی فطرت کو آپ تو اچھی طرح سمجھتے ہیں، بہرحال میں جو کچھ آپ کو سنا رہا ہوں یہ بالکل سچ ہے۔ ناصر نے اپنی بیوی کو بیوی کے بجائے ساتھی یا دوست بنا لیا اور اس کے ساتھ جسم کا تعلق ختم کر کے اس کے جذبات کو سنبھالنے لگا تو یہ لڑکی خاموش رہتے ہوئے اس کی غلام ہوگی۔ یہ جو 1 مہینہ گزرا ہے اس دوران لڑکی نے 3 مرتبہ ناصر سے پوچھا ہے تم مجھ سے ناراض ہو گئے ہو؟ ناصر نے کہا کہ وہ ناراض نہیں، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ کوئی 3 دن گزرے ہیں کہ لڑکی نے ایک بار پھر ناصر سے کہا تم ناراض ہو گئے ہو؟ ناصر نے جھنجھلا کر کہا ہاں ہاں میں ناراض ہو گیا ہوں۔ لڑکی کو جیسے بڑا سخت جھٹکا لگا ہو، اس کے آنسو بہنے لگے۔ وہ چونکہ بولتی بہت کم ہے اس واسطے ایسی نظروں سے ناصر کو دیکھنے لگی جن میں رحم اور ڈر تھا۔ ناصر کو رحم آ گیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کوئی آدمی اس حالت کو برداشت نہیں کر سکتا جو تم نے میرے واسطے پیدا کر رکھی ہے۔ کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ میں بے غیرت اور ڈرپوک ہوں، یا تم پاگل ہو یا ہم دونوں پاگل ہیں۔ جو کچھ بھی ہے میں نے قبول کر لیا ہے۔ میں نے تمہارے جذبات کا جس طرح پاس کیا ہے یہ اتنی بڑی قربانی ہے جو کوئی آدمی نہیں دے سکتا، لیکن تم نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ کبھی بتا دو کہ وہ کون ہے جس کے پاس تمہارا دل اور تمہاری روح ہے۔ لڑکی تھوڑی دیر ناصر کو دیکھتی رہی، پھر بولی
تمہیں مجھ پر شک نہیں کرنا چاہیے، وہ زندہ تو نہیں؟ ناصر نے اسے کہا کہ یہی بتا دو کہ وہ کون تھا، کب مرا؟ لڑکی نے کہا وہ مرا نہیں، اسے مارا گیا ہے۔ ناصر نے کچھ غصے کا اظہار کیا کہ اس آدمی کا نام نہیں بتاتی۔ لڑکی نے کہا وہ ایک غریب آدمی تھا، میرے سوا دنیا میں اس کا کوئی نہیں تھا، اس کا نام سلیمان تھا۔ میرا باپ کہتا ہے کہ سلیمان کو بھیڑیوں نے چیڑ پھاڑ دیا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ بھیڑیا ایک ہی ہے اور وہ میرا باپ ہے۔ ناصر نے حیران ہو کر کہا وہ سلیمان جو حاجی صاحب کا منیم ہوا کرتا تھا؟ ہاں وہی منیم۔ لڑکی نے کہا اسے اس جرم کی سزا دی گئی ہے کہ میں اسے چاہتی تھی، وہ پیار کا ترسا ہوا تھا، میں نے اسے پیار دیا، وہ میرے باپ کے کتوں نے اسے چیڑ پھاڑ دیا۔ ناصر نے بتایا کہ وہ اتنا کہہ کر وہ چلانے لگی، کتے کتے، میرا باپ کتا ہے، انسانوں سے پیار چھیننے والے کتے ہیں، سب کتے ہیں، وہ تو جیسے پاگل ہو گئی تھی۔ ناصر نے اسے بازو میں لے کر لگایا، وہ ہچکیاں لیتی رہی، پھر اسے سکون آ گیا۔ ناصر نے اسے کہا کہ وہ در پردہ تھانے دار کو بتا سکتا ہے کہ سلیمان کو قتل کیا گیا ہے، لیکن پولیس ثبوت مانگے گی۔ تم کیسے کسی کو یقین دلا سکتی ہو کہ سلیمان کو حاجی صاحب نے کتوں سے مروا دیا ہے؟ لڑکی نے کہا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں، باپ نے مجھے کہا تھا کہ سلیمان کو میں کتوں سے مرواؤں گا، اب تھانے دار کو بتا بھی دو گے تو کیا ہوگا؟ میرا باپ، اس کے نوکر اور ہر کوئی پھانسی چڑھ جائے، سلیمان تو مجھے نہیں ملے گا۔ اب ناصر بہت پریشان ہے، وہ آپ کو یہ بات بتاتے ڈرتا ہے، حاجی اسے بھی کتوں سے مروا دے گا۔ ناصر نے میرے بھائی سے کہا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے واسطے بہت بڑی قربانی دے رہا ہے، یہ سلسلہ وہ کب تک جاری رکھ سکے گا؟ اس کی ماں اور بہن ہر وقت پریشان رہتی ہیں، ناصر کی بیوی ان کے ساتھ بھی کوئی بات نہیں کرتی۔ ناصر کی ماں کہتی ہے کہ یہ امیر ماں باپ کی بیٹی ہے، اس واسطے تکبر سے ان کے ساتھ نہیں بولتی۔ ناصر اپنی ماں اور بہن کی غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن تصادم ہوگا۔ یہ آپ کا کیس ہے، اگر آپ نے ابھی تک رپورٹ نہیں لکھی تو ابھی نہ لکھیں، میں نے آپ کو جو سراغ دیا ہے اس پر تفتیش کریں۔ میں نے سب جج کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے مجھے روشنی دکھائی تھی۔ مجھے تو پہلے روز سے شک تھا کہ منیم کو بھیڑیوں نے نہیں مارا، لیکن صرف شک کرنے سے بلکہ یقین کر لینے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا، ثبوت کی ضرورت تھی۔ میں نے سب جج کے گھر سے آ کر اسی رات ASI راجی شور کو بٹھا لیا اور اس سے پوری رپورٹ لی۔ اس کی رپورٹ سے ظاہر ہوا کہ وہ بھی میری طرح حاجی کو شریف آدمی اور منیم سلیمان کی موت کو حادثہ سمجھتا رہا ہے۔ اس نے مجھے تفصیل سے بتایا کہ اس نے کیا تفتیش کی ہے۔ باغ میں ایک مالی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا، اس نے ASI کو بتایا تھا کہ دونوں نوکر صبح کے وقت کتے لے گئے تھے۔ اس نے یہ کہا کہ رات کو اس نے بھیڑیوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی تھیں۔ ASI نے اور بھی کئی آدمیوں سے پوچھ گچھ کی تھی۔ میں نے کیس ASI راجو شور سے لے لیا اور اسے پاس بٹھا کر اس کے ساتھ واردات اور تفتیش کے ہر پہلو پر تبادلہ خیال کیا۔ میں نے ASI کو نہ بتایا کہ مجھے کیا راز ملا ہے اور اس واردات کا پس منظر کیا ہے۔ میں نے اسے یہ تاثر دیا کہ یہ حادثہ نہیں، قتل کی واردات ہے۔ ہم دونوں نے جب اسے ایک جرم کہہ کر آپس میں بات چیت کی تو ہر پہلو سے ہمیں جرم نظر آنے لگا۔ میں نے پہلے دن کی باتیں یاد کیں۔ سب سے پہلے یاد آیا کہ میں نے جب کھرے اور پگ دیکھنے شروع کیے تھے تو یہ نشان مجھے باغ کی طرف لے جا رہے تھے۔ اس وقت میں نے 2 آدمی باغ کی طرف تیز تیز جاتے دیکھے، وہ ان لوگوں میں سے نکل کر گئے تھے جو لاش کو دیکھنے کے واسطے اکٹھے ہو گئے تھے۔ پھر یہی 2 آدمی مویشیوں کو کھول کر باغ سے نکلے اور انہیں ہانکتے ہوئے اس راستے پر لے آئے جس پر کھرے تھے۔ اس وقت میں نے ادھر توجہ نہیں دی تھی۔ اب میں نے ان 2 آدمیوں اور مویشیوں پر غور کیا تو میرے ذہن میں سوچ آئی کہ حاجی نے دیکھا کہ میں کھرے دیکھتا باغ کی طرف جا رہا ہوں تو اس نے اپنے ان دونوں نوکروں سے کہا ہوگا کہ دوڑ کر جاؤ اور مویشی اسی راستے پر لے آؤ، یہ اس نے کھرے مٹانے کا انتظام کیا تھا۔ سب جج نے مجھے بتایا تھا کہ حاجی بہت عقل مند آدمی ہے، اس کی عقل تک عام انسان نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے اپنے ذہن پر اور زیادہ زور دیا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے حاجی سے پوچھا تھا کہ کتے آج صبح باہر نکالے گئے تھے۔ حاجی یہ کہہ کر باغ میں کہیں روپوش ہو گیا تھا کہ نوکروں سے یہ پوچھ کر بتاتا ہوں۔ اگر وہ صاف دل ہوتا تو کسی نوکر یا مالی کو وہیں بلا لیتا، لیکن وہ خود گیا اور دیر بعد آیا۔ اب مجھے شک ہوا کہ اس نے اپنے نوکروں اور مالی کو کوئی نئی ہدایات دی تھیں۔ حاجی تفتیش کے دوران جب بھی مجھے ملا اس نے سلیمان کی تعریفیں کی۔ میں نے جب ان تعریفوں کے الفاظ پر اس کے انداز پر غور کیا تو مجھے خیال آیا کہ نوکر کتنا ہی اچھا اور دیانتدار کیوں نہ ہو، مالک اس کی اس طرح تعریفیں نہیں کیا کرتا۔ میں نے ذہن پر مزید زور دیا تو مجھے حاجی کی تعریفوں اور باتوں میں بناوٹ اور اس کے افسوس اور غم میں ایکٹنگ نظر آئی۔